Welcome dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल दीवानगी किस्त नंबर 70 हस्कला मैंने राजपूत। अच्छा कि आयश ये ग्लव्स ले आया। उस गर्दो गुबार और मैल से अटे हुए पाइप को देख आयश ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले, ग्लव्स निकाले। उन्हें अपने हाथों में पहनते हुए खुद को दाद दी थी कि अच्छा हुआ वो एहतियातन इन ग्लव्स को अपने साथ ले आया था। दोनों ग्लव्स को अपने हाथों पर चढ़ाते आयश ने नज़र उठाए ऊपर की जानिब देखा था, जहाँ खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। और फिर अपने दोनों हाथों पर बारी बारी फूंक मारते उस पाइप पर चढ़ने लग गया था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और आयश इसी वक्त का ही तो इंतज़ार कर रहा था। हाँ, वो सीधे तरीके से भी मशाल के घर जाए, उससे बात कर सकता था, लेकिन नहीं, वो पहले सीधे तरीके से उसकी बात मानती तो वो आज भी सीधे तरीके से ही उसके घर आता। लेकिन नहीं, उसकी इतनी अच्छे अंदाज में समझाने के बावजूद भी कि उसके साथ शादी करना चाहता है, मशाल ने उसके साथ ये धोखा करने की कोशिश की। इसलिए आयश को जो बेहतर लगा वही किया और अब चोरी छुप के खिड़की के रास्ते उस कमरे में कूद पड़ा था। हमेशा की तरह महानूर भी मशाल के साथ उसके कमरे में ही मौजूद थी, बल्कि महानूर सो चुकी थी, जबकि मशाल वो बेडरूम से टेक लगाए अपनी ही सोचों में गुम थी। महानूर को सुबह कॉलेज जाना होता था तो मशाल के कहने पर वो 9 या 10 बजे तक सो जाया करती थी, जैसे कि आज सो चुकी थी। और मशाल उसके करीब ही लेटे इस रिश्ते के बारे में सोच रही थी कि आज वो आंटी उसे पसंद कर गई थी। वो अभी इसी बारे में सोच रही थी कि इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना क्या ठीक था या नहीं, कि यकदम ही अपने कमरे में कुछ गैर मामूली सी हलचल महसूस होने पर मशाल ने सर झटकते उस जानिब देखा था जहाँ से एक साया नमूदार हुआ था। गर्मी की वजह से कमरे में पंखा चलाए मशाल यूं ही रात को खिड़की खोल दिया करती थी, जिसकी वजह से ठंडी हवा के झोंके उनके कमरे में दाखिल होते और कमरा ठंडा रहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यूं खिड़की खुला रखना आज उसके लिए भारी साबित होगा। कौन है वहाँ? मशाल की 27-28 साल ज़िंदगी में आज ये पहली दफ़ा था कि कोई यूँ चुपके से उनके कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था या फिर दाखिल हो चुका था। डर और घबराहट से इस वक्त मशाल को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा रिएक्शन दे। मशाल ने एक नज़र सोई हुई महानूर पर डाली और फिर तेज़ी से उसके करीब से उठती बाहर की जानिब भागने लगी ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। कि आयश जो कि उसकी पाइप पर चढ़ने के बाद फाइनली मशाल के कमरे में दाखिल होते गहरा सांस भर ही रहा था कि मशाल को यूं बाहर की जानिब भागता देख फुर्ती से आगे बढ़ा और उसे कलाई से पकड़ अपनी जानिब खींचा था। इस अचानक अवतार पर इससे पहले कि मशाल चीखती, आयश ने अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दे उसके चीख का गला घोंट दे उसे दीवार से पिन कर दिया था। किसी शख्स की इस कदर नज़दीकी पर हैरत से मशाल की आंखें फटने को थी। वो अपनी पूरी आंखें खोले नाइट बल्ब की रोशनी से थोड़ी सी रोशनी में अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी। डर और घबराहट से माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार हो रही थी, लेकिन अपने मुंह पर भारी हाथ को महसूस किए वो चीख भी नहीं पा रही थी। मैं हूँ आयश। मशाल की बिगड़ती हालत को देख आयश ने अपने नाम पर अच्छा खासा जोर देते मशाल को अपना तारुफ करवाया था, क्योंकि यकीनन ही पिछले 2 दिनों में ज़रूर वो उसे भूल गई होगी और इस वक्त आयश का उसे अपना वजूद याद करवाना बहुत ज़रूरी था। मशाल जो कि पहले तो कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को कोई चोर डाकू समझ रही थी, अब यूँ आयश का नाम सुने जैसे उसके डर और घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था।
وہ رات کے اس وقت اندھیرے میں کھڑکی سے اس کے کمرے میں آخر کیوں آیا تھا؟ اس سوال کا جواب وہ اچھے سے جانتی تھی۔ یقیناً وہ اپنے پرپوزل کا جواب لینے آیا تھا۔ اپنے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر شور کیا تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ مشال ڈر اور گھبراہٹ اور اس کی نزدیکی پر اپنا سانس روکے بے ہوش ہوتی، عائش نے اس کی کلائی کو چھوڑتے پھر چہرے سے ہاتھ ہٹانا ہی مناسب سمجھا تھا، لیکن ہاتھ ہٹانے سے پہلے مشال کو وارن کرنا نہیں بھولا تھا کہ اگر کوئی شور مچائے گی تو اس میں اس کا ہی نقصان ہوگا، اور یہ بات مشال بھی اچھے سے جانتی تھی۔ عائش نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو مشال نے بے ساختہ ہی کمرے کی فضا میں گہرا سانس لیا تھا۔ عائش نے اس سے فاصلہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اب بھی وہ مشال کو دیوار سے پن کی اس کے بالکل سامنے کسی چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ مشال نے قدرے دھیمی آواز میں غصے سے یہ بات کہی تھی کہ بیڈ پر سوئی مہنور کمرے میں سرگوشی کی آواز سنے کہیں اٹھ نہ جاتی، کہ عائش نے اس کی بات سے زیادہ نظروں کے دھاگوں میں دیکھا تھا۔ پھر جیسے ہی بیڈ کی جانب نظریں دوڑائی تو وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کرتے بیڈ کی جانب روشنی کی تھی، جہاں مہنور بیڈ پر سیدھا لیٹی چھوٹی چھوٹی سانسیں بھر رہی تھی۔ عائش نے یہ دیکھ ٹارچ بند کی اور موبائل واپس اپنی پاکٹ میں رکھتے مشال کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آپ کیا الگ روم میں نہیں سو سکتی؟ اب ایسے ہی ہماری پرائیویسی ڈسٹرب کرے گی۔ مشال کے حیران کن ریئیکشن اور اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتے عائش نے گہرا سانس بھرے اپنی ہی بات کہی تھی۔ اسے جیسے یقین نہ آیا کہ مشال اپنا روم اپنی بھتیجے کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور عائش کے اس قدر پرسکون ریئیکشن پر مشال غصے سے چیخی اور فوراً ہی اپنی زبان کو بریک لگا رہی تھی۔ نہیں، وہ اتنی اونچی آواز میں بولے خود کو واقعی میں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر اس کے کمرے سے آواز باہر جاتی تو علینا سن لیتی، اور اگر مہنور اٹھ جاتی تو بھی اس کے لیے مسئلہ بن جانا تھا۔ آہستہ بات کریں، کیوں سب کو اٹھانا چاہ رہی ہیں؟ عائش نے اپنا چہرہ مشال کے چہرے کے قریب کیے قدرے دھیمی آواز میں کہا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش پر مشال نے اپنا چہرہ پیچھے کی جانب کرتے دیوار سے لگا لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ہی تیز ہوتی اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا سمجھا تھا آپ نے؟ کیا سوچا کوئی آپ کو دیکھنے آئے گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ عائش کی آواز بالکل دھیمی تھی۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بات کوئی اور سنے اور پھر خدا نخواستہ مشال کے کردار پر کوئی بات آئے۔ مشال جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے دیے گئے وقت کے مطابق اپنے پرپوزل کا جواب لینے آیا تھا، اس کے منہ سے یہ بات سن کے اسے رشتے والے دیکھنے آئے تھے، اسے بے حد حیرت ہوئی تھی کہ آپ عائش کی بات کیسے پتہ چلی۔ لیکن اگر اب اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی تو اسے بڑا بھلا اور کیا بہانہ ہو سکتا تھا کہ وہ عائش سے اپنا پیچھا چھڑوائے۔ اس لیے مشال نے کچھ سوچتے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہاں، مجھے کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے اور پسند بھی کر گئے ہیں، اور بہت جلد میری شادی بھی ہونے والی ہے۔ بس پتہ چل گئی تمہیں ساری بات، اب تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ مشال نے ڈھٹائی سے وہ بات بھی کہہ ڈالی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور مشال کی اس طرح ڈھٹائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود کو کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کرنا عائش کو بہت غصہ دلا گیا تھا، جسے اس وقت کنٹرول کرنا اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ خیر، وہ یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولتے گہرا سانس بھرتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گا، آپ میری ہیں، صرف اور صرف میری۔ عائش نے اپنی روشن رو آنکھوں کو مشال کی آنکھوں میں ڈالے اپنے ایک ایک لفظ کو
قدر سنجیدگی سے ادا کیا کہ مشال اس کے لہجے کی مضبوطی کو سن ٹھٹکی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس سے دوستی کرنا میں اس سے شادی کے لیے پرپوز کرنا کوئی ایڈونچر سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی مضبوطی کو دیکھ ایک پل کو مشال کو یوں لگا جیسے وہ واقعی میں اس کے لیے بہت سیریس تھا۔ لیکن کیوں، آخر کیوں وہ اس کے لیے سیریس تھا؟ اس میں کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی۔ بس اسی سوال کو سوچتے مشال اس کی محبت کو رد کر دیتی تھی جیسے ابھی کر رہی تھی۔ نہیں، تمہاری یہ غلط فہمی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یوں کسی فلمی سین کی نقل کی ہے، تم کھڑکی سے کود کر میرے کمرے میں آ جاؤ گے اور میں تم سے ڈر سہم کر شادی کے لیے ہاں کر دوں گی، تو یہ تمہاری سراسر بھول ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ میری بھابھی جہاں میرا رشتہ طے کر چکی ہیں، میری شادی وہیں ہوگی، اور تمہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے یونیورسٹی میں اور بھی بہت لڑکیاں مل جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ٹائپ کی کوئی لڑکی ڈھونڈو۔ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں آپ کو شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہوں اور آپ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ اپنے کان کھول کر میری بات سنیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائش کو اب سمجھ آئی تھی کہ مشال نے اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لیا تھا، بلکہ وہ لینا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی امیر کبیر لڑکا اس کے ساتھ کچھ دن وقت گزاری کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو اس سے یونیورسٹی میں موجود کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ جب عائش نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ایک بار پھر سے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس بار مشال عائش کے منہ سے خود کے لیے محبت جیسا لفظ سنتے خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی، اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھتا عائش کی گال پر پڑا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ مشال اس پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن عائش کی ان حرکتوں نے اسے واقعی میں غصہ دلا دیا تھا۔ وہ رات کے اس وقت اس کے گھر میں اس کے کمرے میں موجود اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ عائش نے بے یقینی سے اپنی گال پر ہاتھ رکھا، اور کتنے پر وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ آخر بولتا بھی کیسے؟ یہ اسے زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شاہ ہاؤس میں موجود ہر فرد کا لاڈلا تھا، پھر چاہے وہ اس کے موم ڈیڈ ہوتے یا دادا دادی یا پھر اس کا بھائی زمائر۔ کسی نے بھی آج تک کبھی بچپن میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تمہاری یہ بچوں والی ضد کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میری زندگی سے کہیں دور چلے جاؤ، اپنی اور میری عمر کا ہی لحاظ کر لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ مشال کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے کمرے میں پہنچ اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ کیا عمر کا لحاظ کر لوں؟ اتنا بھی ہم دونوں میں کوئی عمر کا فرق نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو میرے لیے یہ اتنا اہم نہیں۔ اور ہاں، دوسری بات، میں بچہ نہیں ہوں، شادی جیسے رشتے کو اچھے سے جانتا اور سمجھتا ہوں۔ ہاں، لیکن ایک بات آپ نے ٹھیک کہی کہ آپ میری ضد ہیں، اور میری وہ ضد ہے جسے میں پورا کر کے ہی رہوں گا، پھر چاہے آپ مانیں یا پھر نہ مانیں۔ عائش کا ہاتھ ابھی بھی اپنی گال پر ہی موجود تھا، لیکن لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی تھی، اور مشال جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا تھپڑ کھانے کے بعد عائش کے سر سے یہ عشق محبت والا بھوت اتر گیا ہوگا، اس کے لہجے کی مضبوطی کو دیکھ وہی گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تم اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے کہ ہم دونوں میں عمر کا بہت فرق ہے۔ تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میرے اسٹوڈنٹ ہو، بچے ہو میری نظر میں تم۔ مشال ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ وہ بھلا کیسے عائش کی باتوں میں آ سکتی تھی۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بچہ نہیں ہوں میں۔ کہیں تو بھی ڈیمو دے دوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔
مشال کی اسے یوں بار بار ان دونوں کے درمیان عمر کا فرق بتانے اور اسے بچہ پکارنے پر اب کی بار عائش نے سخت جھنجھلا کر کہا تھا، مشال اس کی زومینی بات کا مطلب تو نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن وہ پھر سے اس کی بات کو رد کر گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ مشال کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ عائش نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوکا تھا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آپ بس مجھ سے شادی کے لیے یہاں کر دیں، میں آپ کو سچ میں بہت خوش رکھوں گا مشال۔ عائش نے اپنی گال سے ہاتھ ہٹاتے مشال کے ارد گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے، اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سموئے اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا کہ وہ بار بار اس کی محبت کو رد کرے، اسے کچھ برا کرنے پر مجبور نہ کرے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ بس ہاں کرتے۔ لیکن نہیں، مشال بھلا ہاں کر سکتی تھی؟ میں نہیں مانتی تمہاری محبت کو، تم جاؤ یہاں سے۔ مشال کا دل اندر سے مسلسل ڈر رہا تھا کہ کہیں ماہنور نہ اٹھ جائے یا پھر علینا بھابھی وہ اس کے کمرے میں نہ آ جائے۔ اس لیے ایک بار پھر سے عائش کی محبت کو رد کرتے اسے یہاں سے جانے کو کہا تھا۔ اس کے ایک بار پھر سے انکار کرنے پر عائش نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ جس پر مشال نے بے ساختہ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ آپ نہیں مانتی میری محبت کو؟ سیریسلی؟ عائش نے مشال کا کچھ دیر پہلے بولا گیا جملہ دہرایا اور پھر اپنا موبائل نکالے زمائر شاہ کو کال ملائی تھی، جو کہ پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ عائش کہاں ہے تو یار؟ زمائر نے عائش کی کال پک کرتے ہی فکر مندی سے استفسار کیا تو عائش نے مشال کی جانب دیکھا تھا، جو اسے یوں کال ملاتا دیکھ حیران کن نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بگ برو، آپ نے آج تک کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ عائش نے نظر مشال کے چہرے پر گھاڑے زمائر شاہ سے یہ سوال کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عائش؟ میں بھلا اپنی جان پر کیوں ہاتھ اٹھاؤں گا؟ عائش نے زمائر کا جواب سنتے ہی کال کو اسپیکر پر ڈالا تھا اور موبائل اپنے اور مشال کے چہرے کے درمیان رکھتے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ پھر بھی بگ برو، یاد کریں کبھی بچپن میں یا بڑے ہو کر اسکول یا کالج میں آپ نے کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہو، مجھے ایک تھپڑ لگایا ہو؟ عائش کی نظریں موبائل کی جانب نہیں بلکہ مسلسل مشال کے چہرے پر ہی تھی۔ وہ جیسے اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی یا اپنے فیملی ممبرز کا کس قدر لاڈلا تھا کہ انہوں نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور جہاں مشال کی محبت میں وہ اس سے تھپڑ بھی کھا گیا تھا، اور اب بھی وہ اس کی محبت کو رد کر رہی تھی کہ وہ اس کی محبت کو مانتی ہی نہیں۔ نہیں عائش، ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی نہیں اور سوچوں گا بھی کیسے؟ تم تو میرے لاڈلے بھائی ہو، میری جان ہو، اور کوئی اپنی جان کو اذیت دے سکتا ہے بھلا؟ زمائر شاہ جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا صاف کوئی سے جواب دیا تھا، یہ جانے بنا کہ موبائل اس وقت اسپیکر پر تھا اور عائش اس وقت مشال کے گھر میں اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یعنی کہ بگ برو، آپ نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے ایک تھپڑ تک نہیں مارا، اور موم ڈیڈ یا بڑی ماما بڑے پاپا انہوں نے تو کبھی مجھے مارا ہی ہوگا نا بگ برو؟ زمائر کی جانب سے یہ بات کلیئر کرنے پر کہ اس نے آج تک کبھی عائش کو تھپڑ نہیں لگایا تھا، عائش نے اب اپنے موم ڈیڈ اور اپنے دادا دادی کا حوالہ دیے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ کیا انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ نہیں عائش، سب جانتے بوجھتے بھی تم ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ جانتے تو ہو کہ تم سب کے کتنے لاڈلے ہو، تم صرف اس گھر کے بیٹے نہیں بلکہ ہم سب کی جان ہو۔
ضمائر کی باتیں سنتے مشال کو ڈھیروں شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ واقعی میں اپنے ماں باپ کا یا بھائی کا اتنا لاڈلا تھا، اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی. اوکے بگ برو، میں بس گھر آ رہا ہوں یار. عائش نے یہ کہا اور فوراً سے کال بند کر دی تھی. سن لیا آپ نے کہ اب بھی آپ یہی کہیں گی آپ کی نظر میں میری محبت کی کوئی ویلیو نہیں؟ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جس پر میں تھپڑ مارنا ہو تو کیا خود کا قتل بھی جائز کر دوں. ہاں مشال، آپ چاہیں تو مجھے مزید تھپڑ مار دیں یا پھر جان سے مار دیں، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں محبت کرتا ہوں آپ سے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا. اس لیے بہتر یہی ہے یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑیں اور صبح ہی اس رشتے کو انکار کر دیں. بہت جلد میں اپنے موم ڈیڈ کو آپ کے رشتے کے لیے لے کر آؤں گا. عائش کے لیے اس وقت دھیمی آواز میں اور برداشت سے بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا جو وہ مشال کی خاطر کر رہا تھا، ورنہ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اسے کتنی محبت کرتا ہے اور اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہے. لیکن مشال کی عزت کا خیال کیے وہ بلند آواز میں بول بھی نہیں سکتا تھا. مشال دیوار سے چپکی اسٹل کھڑی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، ورنہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے دوبارہ سے اس پائپ پر چڑھ کر اوپر آنا پڑے گا. ابھی میں چلتا ہوں، کل صبح آپ کو کال کروں گا. اور یہ آخری الفاظ کہے وہ واپس جانے کے لیے مڑ چکا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسی راستے سے واپس جا چکا تھا. اس کے جاتے ہی مشال نے ہوا میں گہرا سانس لی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی. کچھ ہی دیر میں عائش شاہ اس کے لاؤنج میں سے گزرتا سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا، تو وہیں ضمائر جو کہ عائش کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھی اور وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے اس قسم کے سوال کیوں کر رہا تھا. عائش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اپنی شرٹ کو ان بٹن کرنے لگا تھا کہ فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ سکے. ضمائر شاہ اسی پل کمرے میں داخل ہوا تھا. عائش، تم کہاں گئے؟ اور یہ ضمائر شاہ کی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی کہ اس کی نظر عائش کی گال پر موجود اس لال نشان پر گئی تھی. مشال نے تھپڑ اس قدر شدید بھی نہیں مارا تھا کہ انگلیوں کے نشان چھپ جاتے، لیکن عائش کی سفید رنگت پر ہلکا سا نشان تو ضرور موجود تھا. یہ تمہاری گال پر کیا ہوا ہے عائش؟ ضمائر تیزی سے آگے بڑھا اور عائش کو کندھوں سے تھام ایک بار پھر سے اس کی گال پر نظر دوڑائی تھی. بالکل وہ ٹھیک ہی سمجھ رہا تھا کہ کسی نے عائش پر ہاتھ اٹھایا تھا. اسے اب سمجھ آئی تھی کہ عائش کچھ دیر پہلے اس سے وہ سوال کیوں کر رہا تھا. تم پر کس نے ہاتھ اٹھایا ہے عائش؟ مجھے ابھی اس شخص کا نام بتاؤ، میں اس کے ہاتھ توڑ. ضمائر شاہ غصے سے چیخا تھا. اس کے ہوتے ہوئے عائش پر کسی نے ہاتھ اٹھا لیا اور ضمائر کو اس بارے میں خبر تک نہیں تھی. ضمائر بس اس شخص کا نام جاننا چاہتا تھا. عائش کے دوستوں کو ضمائر اچھے سے جانتا تھا اور انہیں اپنی زبان میں اچھے سے سمجھا بھی چکا تھا کہ چاہے مذاق میں بھی وہ عائش پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اس کے دوستوں کو کبھی کچھ ایسا کرنے کی جرت بھی نہیں تھی. تو پھر ایسا کون سا شخص تھا جس نے عائش کی گال کو یوں لال کر دیا تھا؟ ضمائر ابھی غصے سے اپنی بات مکمل کرتا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے شخص کے ہاتھ توڑ دے گا. عائش نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوکا تھا. ان کو تو عائش کا قتل بھی معاف ہے. عائش کی اس بات نے ضمائر شاہ کو لاجواب کر دیا تھا، اور اب وہ اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ عائش کی اس بات کے پیچھے کا گہرا مطلب نہ سمجھتا. کیا تم اپنی میم سے ملے ہو عائش؟ کب اور کہاں؟ رات کی اس وقت عائش؟ میم مشال سے مل کر آ رہا تھا، لیکن کیسے؟ ضمائر کو ذرا سمجھ نہیں آئی تھی. بگ برو، سانس تو لینے دے یار. ابھی ایک تھپڑ کھا کر آئے ہوں اور آپ کے سوال جواب شروع ہو گئے. عائش نے اپنی شرٹ کو اتار کر وہیں کارپٹ پر پھینکا اور اب صوفے پر بیٹھا جھک کر اپنے
اور اب صوفے پر بیٹھا جھک کر اپنے شوز اتارنے لگ گیا تھا، جبکہ زمائر شاہ وہیں کمرے کے وسط میں کھڑا اس کے پرسکون انداز کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک تھپڑ کھانے کے باوجود بھی اتنا پرسکون کیسے تھا۔ عائش، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم میم سے اس وقت کہاں ملے؟ میں ان کے گھر گیا تھا بگ برو۔ اور پھر عائش نے گہرا سانس بھرتے زمائر کو ساری بات بتا دی، اور زمائر وہ اس کی بات کو سنتے عائش کے قریب ہی گرنے کے انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ عائش، تم اس معاملے میں اتنے جذباتی کیوں ہو رہے، اور تمہیں کیا ضرورت تھی یوں کھڑکی سے ان کے کمرے میں داخل ہونے کی؟ زمائر کو یہاں عائش کی غلطی ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اسے رات کے اس وقت ہی ان کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا جہاں وہ تینوں عورتیں ہی تو رہتی تھیں۔ ایسے میں اگر کوئی ہمسایہ یا گھر میں موجود کوئی اور شخص اسے اندر داخل ہوتے یا باہر نکلتے دیکھ لیتا تو کیا مصیبت بن جاتی۔ عائش کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، تبھی تو اتنی بڑی بیوقوفی کی تھپڑ کھا کر واپس آ چکا تھا۔ زمائر نے یہ سوچتے سر جھٹکا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد زمائر کو اس بات کا کم دکھ ہو رہا تھا کہ مشال نے اس کے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے جب انہیں شادی کے لیے پرپوز کر دیا ہے بگ برو، تو پھر انہیں بھلا کیا ضرورت تھی یوں کسی بھی رشتے والے کے سامنے بیٹھنے کی؟ بس یہی بات سمجھانے گیا تھا، عائش نے معصومیت سے کہا۔ تو زمائر کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، یہ لڑکا اس کی بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ عائش، دیکھو تم جذباتی مت بنو، اور تم غیر محرم ہو بھی ان کے تو تمہارا اس طرح ان کے کمرے میں داخل ہونا سراسر معیوب بات ہے۔ زمائر نے اسے سمجھایا تھا کہ یوں کھڑکی کے راستے اس کے کمرے میں داخل ہونا اس کی بیوقوفی تھی۔ اوکے بگ برو، اب ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، بلکہ آج میں اچھے سے سمجھایا ہوں، مجھے امید ہے کہ اب دوبارہ مجھے ایسا کرنے کا موقع نہیں دے۔ عائش کہتے پھر زمائر کے کندھے پر سر گرا گیا تھا کہ زمائر نے اس کے گرد اپنا حصار بنا لیا تھا۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زمائر کا اشارہ اس کے گال پر موجود اس نشان کی جانب تھا کہ عائش نے بے ساختہ ہی نام میں سر ہلایا تھا، اور زمائر شاہ اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ عائش اس معاملے میں واقعی بہت سیریس تھا۔ اور اسے اب خود ہی اس بات کو ہینڈل کرنا تھا۔ وہ مشال کے ہاتھوں یوں عائش کو ذلیل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل صبح ہی مشال سے اس بارے میں ضرور بات کرے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کل صبح اس کی بات کرنے سے پہلے ہی سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے بامشکل ہی اٹھی تھی۔ ذہن پر زور ڈالنے پر یاد آیا کہ وہ یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑی واپس جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ دیکھ رہی تھی، جب اچانک ایک بلیک مرسڈیز اس کے سامنے آ کر رکی، اور پھر کسی نے اسے کلائی سے کھینچ اندر گرایا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر وہ رومال رکھ دیا تھا۔ بلیک مرسڈیز، ہاں، اس گاڑی سے اسے ایک ہی شخص یاد آتا تھا، عائش زیان شاہ۔ تو کیا یہ اونچی حرکت عائش نے کی تھی؟ مشال یہ سوچتی بستر سے اٹھی اور اب دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور سٹی کی دھن بجاتا عائشہ اندر داخل ہوا تھا۔ تو فائنلی اٹھ گئی ہیں آپ؟ عائش نے لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے مشال کے منموہنے چہرے کو دیکھا تو مشال نے آگے بڑھے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھاتے اس کی گال کو لال کر دیا تھا۔